हेलो गाइस। मेरा नाम माजिद हुसैन है और आप देख रहे हैं उर्दू नॉवेल्स बाय माजिद। मैं आज आपके लिए एपिसोड 50 का पार्ट 1 लेके आया हूँ और उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छी लगेगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं कहानी की तरफ। ज़रमिश पैरों तक आते स्या बाथरोब गाउन में मलबूस, इसकी डोरियां टाइटली बांधे कमरे में आई। आर्यान खानज़ादा को बेड पर खुद पर कंबल ओढ़े लेटे देख इसकी पेशानी पर इसी लम्हे मोती नमूदार हुए थे। ज़रमिश की हिजल करे खौफजदा आंखें ज़मीन पर पड़े टॉवल पर थी जो वो वॉशरूम से कमर पर लपेट कर आया था। यकदम ज़रमिश की निगाहें कमरे के वस्त में पड़े लहंगे पर पड़ी जिससे आग की लपटें उठ रही थी। ज़रमिश का पूरा वजूद शिद्दत से कपकपाया था। वहाँ क्या कर रही हो मेरे नापाक वजूद? आज हमारी वेडिंग नाइट है, पास आओ मेरे। वो क्राउन से टेक लगाए अपने दोनों बाजू सर के नीचे बांधे शर्टलेस था, टांगों पर कंबल था। आर्यन पापा प्लीज। जरमिश पीछे की जानिब कदम बढ़ा गई थी। खौफ से इसकी आंखें शिद्दत से शबनम उतरी थी। पास आओ मिसेस खान, मैं खुद आ गया, तुम्हारे लिए मुश्किलात ज़्यादा हो जाएंगी। मेरी चाबी के बारे में जानना है। मुझे चाबी के बारे में जानना है, तुम में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। आर्यन खानज़ादा बाथरोब में इसके खूबसूरत बदन को लिपटे देख संजीदगी से बोला। ननन नहीं छुओगे ना मुझे? जरमिश ने डरते हुए मासूमियत से पूछा। इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। तुम मुझे किसी सूरत नो नहीं कह सकती, ये डिसाइड हो चुका है। वो इसे सर्द निगाहों से देखते लफ्ज चबाते हुए लब भींच गया था। पास आओ मिसेस खान। आर्यन खानज़ादा की धाड़ पर जरमिश इसी लम्हे इसकी तरफ बढ़ी थी। कंबल के अंदर आओ। आर्यन खानज़ादा के अगले हुक्म पर जरमिश की रंगत लट्ठे की मानंद सफ़ेद हुई थी। कंबल के अंदर आते मुझ पर लेटो मिसेस खान। वो गहरे सांस लेते इसके हुक्म पर आंखें मीचे इस पर कपकपाते हाथों से कंबल हटाते इसके ऊपर आई थी। आर्यन खानज़ादा इसे कमर से जकड़े इसके ऊपर कंबल कर गया था। जरमिश का कपकपाता हाथ इसकी टांगों को छू गया। वो ट्राउजर में मलबूस है। जरमिश ने बेयकीनी से अपनी आंखें मींचती आंखें फैलाए आर्यन खानज़ादा को देखा। आर्यन खानज़ादा इसकी हरकतों पर खुद पर काबू पाए हुए था। तुम्हें नहीं छू सकता मिसेस खान। मैं तुम जैसी झूठी मक्कार खुदगर्ज लड़की को नहीं छू सकता। सड़क पर मिली थी इस साहिर का नाम लेते जेके के कमरे में गई, इसके साथ प्राइवेट जेट में बैठी, इसके महल में रही, इसके लिए दुल्हन की तरह सजी। वो जरमिश को बाहों में लिए रुख पलटे इस पर मुकम्मल हावी हुआ था। मुझे कभी से मुझे कभी किसी ने उंगली से भी नहीं छुआ। जरमिश इसके चटानी सीने पर हाथ रखते भीगे लहजे में बोली। मजीद झूठ मत बोलना मिसेस खान, जान ले लूंगा तुम्हारी। तुम्हें जंगल में अपने जानवरों से आदमियों से बचाते जेके ने तुम्हें नहीं छुआ था? जेट की सीढ़ियां खुद चढ़ी थी तुमने? वो कलाई से खींचते लेकर गया था। बताओ मुझे, वो दुल्हन का लिबास खुद देने आया था तुम्हें कि नहीं? वो इसके गाल पर बेहद नरमी से अपना हाथ जमाए हुए था। मुझे दूसरी तरह किसी ने नहीं छुआ आर्यन, मैं सच कह रही हूँ। वो अपने गाल पर इसका हाथ देखते खौफजदा लहजे में जल्दी से बोली। किस तरह नहीं छुआ मिसेस खान? वो जरमिश के मजीद करीब होते इस पर अपना मुकम्मल वजन डाल गया था। जरमिश की सांसें मजीद अटकी थी। वो इसकी रुकी सांसें महसूस करते रुख पलटे से अपने सीने पर कर गया था। इसकी खुरदरी उंगलियां अपने बाथरोब गाउन की डोरियों में उलझते महसूस करते जरमिश ने हरासा आंखों से इसे इल्तिजाई निगाहों से देखा। जानना है मुझे जो रायना और हाकिम खान की बेटी कितनी पाक है। वो जरमिश की आंखों में देखते इसके गाउन की डोरियां खोलते एक झटके से इसके जिस्म से आज़ाद करते ज़मीन बोस कर गया था। आर्यन। जरमिश ने इसके चटानी सीने पर हाथ जमाए इससे इल्तिजा की। चाबी कैपटाउन में तुम्हारे पास थी। आर्यन खानज़ादा इसे बहुत बेरहमी से अपने सीने से लिपटा गया था। आर्यन। जरमिश दर्द से सिसकी ले गई थी। चाबी कैपटाउन में तुम्हारे पास थी। आर्यन खानज़ादा का हाथ बहुत बेबाकी से इसे छू गया था। न न नहीं। जरमिश इसकी बेबाकी पर सांस रोके हुए बोली। कहाँ थी? झूठ मत बोलना मिसेस खान। इस कमरे में एक अदद बिच्छू भी है और वो इस वक्त अपने बॉक्स में नहीं। आर्यन खानज़ादा की बात पर वो खौफजदा होते इसके साथ लिपटी थी। वो इसी लम्हे इसे महसूस करते चीखते हुए इससे दूर हुई। वो इसे कमर से लिपटाए मजीद खुद के करीब कर गया था। मिसेस खान, सजाओं के लिए तैयार हो जाओ। यह कमरा इस डार्क रूम से ज़्यादा बदतर बना दूंगा तुम्हारे लिए, जिससे बचने के लिए तुम मेरी बहन के जान से खेल गई। बताओ, चाबी जेके के साथ जाते तुमने यहाँ रखी थी? वो इसके नाजुकी को बहुत बेबाकी और बेरहमी से छू गया था। जरमिश दर्द से सिसकारी भर गई थी। वो बहुत बेरहमी से इसे छू रहा था। आदम खान ने। आदम खान नहीं, वो खलीस जेके का नाम था इसका। आदम खान नहीं,
وہ غلیظ جے کے نام تھا اس کا۔ آریان خانزادہ اس کی بات کاٹتے ہوئے دھاڑا تھا۔ جیسے جے کے نے کہا تھا وہ چابی میرے کمرے کے لاکر میں رکھوا چکا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا اس نے کیسے کیا آریان، مگر وہ یہ چابی میرے کمرے میں کسی کے ہاتھوں رکھوا کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا موسٹ ڈینجرس آریان خان زادہ اپنی عقل استعمال کی تو وہ یہ چابی ڈھونڈ لے گا، مگر مجھے یقین ہے وہ نہیں ڈھونڈ سکے گا۔ A woman turns off man's mind، وہ یہ لفظ بولتے ہنسا تھا۔ زرمش ایک ہی سانس میں اسے بتاتے سسک پڑی تھی۔ آریان خان زادہ اس کی بات پر غصے سے کھولتا، اس کے بالوں کو جکڑے اس کا چہرہ اپنے قریب کر گیا تھا۔ عورت مرد کا دماغ فیوز کرتی ہے، مگر تم وہ عورت نہیں ہو جو آریان خان زادہ کو خود کے لیے بے قرار کر دے۔ آج رات میری دھڑکنوں کے قریب رہتے تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، آریان، میں نہیں رہ سکوں گی، مجھے کسی اور کمرے میں رہنے دو، ڈارک روم میں بند کر دوں گا۔ آریان خانزادہ کی غراہٹ پر زرمش نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ یہی تمہاری سزا ہے، تم ساری رات میری قربت کے خوف سے اپنی آنکھیں نہیں جھپک سکو گی۔ جو ڈر خوف رشنا خان نے اس ڈارک روم میں نہیں محسوس کیا، وہ تم اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی دھڑکنوں سے لپٹے محسوس کرو گی۔ آریان خانزادہ کی آواز سنائی۔ آریان خانزادہ کی سنائی ہوئی سزا پر وہ خوفزدہ ہوتے اسے دیکھنے لگی۔ Sleep with your head on my shoulder and close your eyes، وہ اس کی پھٹی پھٹی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے حکمیہ لہجے میں غرایا۔ آری، وہ چکرائی تھی۔ ڈو اٹ، وہ دھاڑا تھا۔ زرمش اس کی دھاڑ پر اسی لمحے اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی تھی۔ آریان خانزادہ لائٹ آف کرتے اس کے گرد سختی سے بازو حمائل کرتے آنکھیں موند گیا تھا۔ گزرتی رات میں گھڑی کے ٹک ٹک پر اندھیرے کمرے میں زرمش کی خوف میں ڈوبی سانسیں بلڈ تھرسٹ بیسٹ کے ساتھ لپٹے کمرے میں گونج رہی تھی۔ آریان خان زادہ بظاہر تو سویا ہوا تھا، مگر مقابل کا نازک وجود، اس کا پسینے میں ڈوبا نازک بدن اس سے اس کی نیند چھینے ہوئے تھا۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے دونوں نے آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ اسے تو عادت تھی نہ سونے کی، نہ وہ دنوں نہ سوئے بغیر رہ سکتا تھا، اس کی اتنی سخت ٹریننگ ہوئی تھی۔ مگر اس نازک وجود پر اسے ترس آ گیا تھا۔ وہ جیٹ میں بھی اس کے سامنے بیٹھی اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے آئی تھی۔ 4 گھنٹے لانچ میں کھڑی رہی، کیپ ٹاؤن کے جنگل میں جو سب برداشت کیا، وہ اس کے خوف سے کانپتی جاگتی رہی۔ کسی بھی لمحے وہ اپنے حواس کھو سکتی تھی۔ اسے پرسکون نیند کی ضرورت تھی۔ آریان خانزادہ نے سائڈ ٹیبل کا لیمپ آن کرتے اسے بےحد نرمی سے اس کے بالوں کو جکڑے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ آنکھیں نیچے شدت سے کانپ رہی تھی۔ آنکھیں کھولو۔ آریان خانزادہ کے نرم لہجے پر وہ بے یقین ہوتے آنکھیں کھول گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے زمین سے بات کون اٹھائے کمبل کے اندر ہی اسے بےحد نرمی سے پہنایا۔ وہ بنا مزاحمت کیے پہن رہی تھی۔ اسے بات گون پہنا کر آریان خانزادہ بےحد نرمی سے اسے خود سے جدا کرتے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے بٹھا گیا تھا۔ وہ اسے بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے سائڈ ٹیبل کے ڈرائر سے سکون آور گولیاں نکالتے اس کے منہ میں رکھتے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھائے اس کے لبوں سے لگایا۔ زرمش ہچکی لیتے پانی کی گولیاں نگل گئی تھی۔ وہ اسے کندھوں سے سائڈ سے جکڑے نرمی سے بیڈ پر لٹا گیا تھا۔ وہ اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے سر تکیے پر رکھ گئی تھی۔ سو جاؤ مسز خان، میں یہاں نہیں سوؤں گا، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ وہ اس پر جھکے ہوئے بولا تھا۔ زرمش نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آنکھیں بند کرو مسز خان۔ وہ اس کے نرم لہجے پر وہ مزید خوفزدہ ہوتے آنکھیں موند گئی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے بدن کی کپ کپاہٹ دیکھتے بےحد نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ سو جاؤ مسز خان، میرا بچو اس وقت کمرے میں نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہیں اب میرے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا، اس لیے اب میرے خوفناک جانوروں سے ڈرنا چھوڑ دو۔ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس پر کمبل ڈالتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زرمی شدت سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ زاویار خانزادہ کے موبائل فون سے چنگھاڑتی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ زاویار خانزادہ نے آنکھیں کھولتے سائڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کی طرف نگاہیں دوڑائی، جو اب بجنا بند ہو چکا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی ہلکی گنی بیئرڈ سہلاتے کمرے میں لگی وال کلاک کی طرف نگاہیں دوڑائی، جہاں صبح کے 11 بج رہے تھے۔ زاویار خانزادہ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے عائش کی برہنہ کمر پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا۔ وہ اس وقت دونوں گرم کمبل میں موجود تھے۔ وہ شرٹ لیس سفید ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ عائش رات والی حالت میں اس کے سینے پر موجود گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ ابھی تک بخار میں جل رہی تھی۔ موبائل فون رنگنگ پر زاویار خانزادہ نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھائے کان رسیور سے لگایا۔
کال ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ صبح صبح فون کیوں کیا؟ زرکا خانم کی کال اٹھاتے زاویار خانزادہ نے سرد لہجے میں پشتو میں سنجیدگی سے دریافت کیا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئی تھی۔ وہ جب تک سویا ہوتا تھا، بہت ضروری کام نہ ہوتا تو اسے حویلی میں موجود کوئی فون کرنے یا اس کا دروازہ کھٹکھٹانے کی جرت نہیں کرتا تھا، نہ اسے اپنی نیند میں خلل پسند تھا۔ یہاں تک کہ اس کی مور تابانہ خانم بھی کبھی جرت نہیں کرتی تھی اسے بلا وجہ فون کرنے کی۔ زرکا خانم کی کال پر اس کے چہرے کے عضلات اچھے خاصے تنے تھے۔ وہ عورت خون بہا میں آیا ہے، یہاں عیاشی کرنے نہیں کہ 12 بجے تک کمرے میں رہے۔ کل وہ عورت صبح 4 بجے کمرے سے باہر ہونا چاہیے۔ زرکا خانم فون پر پشتو میں غصے سے بولی، آپ مجھ پر حکم چلا رہی ہیں تائی جان؟ زاویار خانزادہ کی رنگت سرخ ہوئی تھی، جبڑے بری طرح بھیچے تھے۔ ہم حکم نہیں چلا رہا زاویار خانزادہ، وہ عورت بنی میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتا ہے اس کا رات کو تمہارے پاس ہونا ضروری ہے، مگر جب اس عورت کا تمہارے پاس کام ختم ہو جائے تم اس کو کمرے سے باہر نکال دیا کرو۔ وہ تمہارے بھائی کا قاتل کی بہن ہے۔ بولو مت، اس کا بھائی نے ہمارے ارتضیٰ کو گولی مار کر بے دردی سے پہاڑ سے اس کا گاڑی کو دھکا دیا، اس کا لاش تک نہ ملا۔ اس ذلیل عورت کا بھائی عیش سے سانس لے رہا ہے اور یہ یہاں عیاشی کر رہا ہے۔ زرکا خانم کی بات پر زاویار خانزادہ کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا، رگوں میں دوڑتے خون میں آگ لگی تھی، ہاتھ کی موٹی نیلی رگیں ابھری ہوئی تھی۔ مجھے یعنی زاویار خانزادہ کو اب حویلی اور مجھے یعنی زاویار خانزادہ کو اب حویلی کی عورتیں بتائیں گی اسے کیا کرنا ہے۔ وہ فون پر حلق کے بل گرجا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گرج پر عائش ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ خود کو زاویار خانزادہ کی چٹانی سینے پر پایا، وہ بے حد مضبوطی سے اس کی کمر کو جکڑے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ کے سرد تنے ہوئے سرخ نقوش دیکھتے عائش کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ زاویار خانزادہ کی سفید سرخ گردن کی پھولتی رگیں دیکھ کر عائش کے نازک بدن پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ وہ فون کان سے لگائے سخت تاثرات کے ساتھ گہرے سانس لے رہا تھا، اس کا چٹانی سینہ گہرے سانس لینے کی وجہ سے جیسے ارتعاش میں تھا۔ عائش کا کپ کپاتا ہاتھ زاویار خانزادہ کے برہنہ سینے پر موجود براؤن بالوں کو سختی سے چھو گیا تھا۔ وہ غصے میں اپنے بدن کی گرمی جس طرح اس پر اتارتا تھا، زاویار خانزادہ کے اتنے غصے کو اس کا نازک بدن ہینڈل نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے کبھی کسی مرد کا ایسا روپ نہیں دیکھا تھا۔ مصطفیٰ ملک ہمیشہ صبرینہ کے سامنے دبے رہتے تھے۔ صبرینہ ملک کو ہی ان پر حکم چلاتے دیکھا تھا، اپنی من مرضیاں کرتے دیکھا تھا۔ شاہویر تو تھا ہی اس کے لیے نرم، ذرا سا غصہ کرتے اسے گھنٹوں مناتا تھا۔ زاویار خانزادہ جیسا مرد اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی قسمت تھی کہ وہ اسی مرد کی قسمت میں خون بہا کے طور پر آئی تھی۔ وہ کن عذابوں سے گزر رہی تھی وہی جانتی تھی۔ زاویار خانزادہ جیسا مرد کی گرمی کی بدن وہ کیسے اپنے بدن پر سہن کرتی تھی، وہ کوئی اس سے پوچھتا۔ ہمارا مطلب زاویار خانزادہ، ہم صرف اس عورت کے متعلق کہہ رہا تھا، وہ ہم کو تمہارے پاس تمہارے کمرے میں برداشت نہیں ہوتا۔ ارتضیٰ ہمارے لیے زرق خانزادہ سے بڑھ کر تھا۔ ایک عورت کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر تم اپنے بھائی کا قتل کیسے بھول سکتا ہے آخر؟ زرکا خانم روتے ہوئے اونچی آواز میں بولی تھی۔ ارتضیٰ خان کے نام پر زاویار خانزادہ کی آنکھوں کی رنگت بدلتی جا رہی تھی، پیشانی کی شکنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ آئندہ آپ مجھے سوتے میں جگانے کی ہمت نہیں کریں گی۔ جب تک میں کمرے میں رہوں گا عائش میرے پاس رہے گی، وہ خون بہا میں آئی ہے۔ میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، ارتضیٰ خان میری زندگی تھا، اس کا قتل میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ وہ فون پر اب دہکتی سانسوں کے ساتھ دھاڑا تھا۔ زاویار، ہم تو صرف یہ کہہ رہا تھا، ان ملکوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے تکلیف کیا ہوتا ہے۔ جب تک ان کی بیٹی تکلیف میں نہیں ہوگی تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے قاتل کے بھائی تب تک ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے قاتل بھائی نے ہم سے کیا چھینا ہے؟ اسپیکر پر زاویار خانزادہ کی گرج سنتے بری طرح گھبراتے ہوئے وہ منمنائی تھی۔ زاویار خانزادہ کال کاٹتے موبائل فون سائڈ ٹیبل پر پٹک گیا تھا۔ عائش سہمے ہوئے اس کے حصار سے دور ہوئی، وہ مزید مضبوطی سے اس کی کمر کو جکڑے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ عائش اس کی آنکھوں میں شدید سرخی دیکھ کر ہراساں ہوئی تھی۔ بخار کی شدت اور رات کی اس کی بے رحم شدتوں سے اسے اپنا وجود چکراتا محسوس ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ سرخ و اشتعال بھری نگاہیں اس کے اوپر ڈالے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی بخار کی حدت سے جلتے نکہات سے بے حال تھی۔ اس نے بخار کی حالت میں بھی اس پر رحم نہیں کھایا تھا۔ جی کر رہا ہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو،
تمہیں ہر پل احساس دلاؤں تم خون بہا میں آئی ہوئی عورت ہو، تمہاری ہر سانس پر رقم ہونا چاہیے، تم سزا پانے کے لیے یہاں آئی ہو۔ وہ اس کی سنہری بالوں کو مضبوطی سے جکڑے، اس کا چہرہ اپنے مزید قریب کرتے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی خون اتری آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ سزا پانے کے لیے نہیں، سزا پا رہی ہوں زاویار، بکواس بند کرو۔ وہ اسے گالی دیتے حلق کے بل چیخا تھا۔ عائش اس کی گالی اور اس کی دھاڑ پر ساکت ہوئی تھی۔ نیلی حزن و ملال سی بھری آنکھوں میں خوف چھایا تھا۔ خون بہا میں آئی ہوئی عورت ہو، تمہاری بکواس سردار زاویار خانزادہ مزید نہیں سنے گا۔ وہ اسے دونوں بازوؤں سے بے دردی سے جکڑے اس کی نیلی ساکت آنکھوں کو دیکھتے ہوئے دھاڑا تھا۔ عائش اس کی براؤن آنکھوں میں خون کے دورے تہرتے دیکھ ساکت ہو چکی تھی۔ آنکھیں نیچی کرو، خبردار، ان منحوس آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ وہ اس کے بازوؤں کو بے رحمی سے دبوچے گھرایا تھا۔ عائش اس لمحے اپنی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے دونوں بازوؤں سے جکڑے گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ اسے غیظ و غضب سے دیکھ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ اسے بے دردی سے خود سے دور دھکیل گیا تھا۔ عائش بیڈ پر گری تھی، وہ کمبل اچھی طرح خود پر لپیٹے رخ پلٹ گئی تھی۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ بیڈ سے اٹھ سکتی۔ کل دوپہر میں سوکھی روٹی کھاتے ملازمہ سے پین کلر مانگی تھی، وہ پتہ نہیں کہاں سے کچھ گولیاں لے کر آئی تھی۔ وہ اس نے کھائی تھی، مگر بخار کم ہونے کی بجائے شدید ہوتا جا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے، اپنی پیشانی پر ہلکے ہلکے مکے مارتا اپنے اندر دہکتے غصے پر کنٹرول کرنے لگا۔ زرقا خانم جیسے ارتضیٰ خان کی موت کا زخم ہارا کر چکی تھی۔ زاویار خانزادہ منہ پر ہاتھ پھیرتے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ لائٹر اٹھائے اسے جلاتے لبوں سے لگائے اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ عائش مکمل کمبل اچھی طرح خود پر لپیٹے آنکھیں موندے بخار کی حدت سے لرز رہی تھی۔ ماما ماما میں مر جاؤں گی، جسم میں اٹھتی درد کی ٹیسوں اور زاویار خانزادہ کے خوف سے اس کے لبوں سے یکدم سسکاری بلند ہوئی تھی۔ وہ صبرینہ ملک کو پکار بیٹھی تھی۔ عائش کے لبوں سے سسکاریاں سنتے زاویار خانزادہ نے قہر بار نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کا تن بدن مزید غصے سے دہکا تھا۔ وہ اسی پل اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کا رخ اپنی طرف پلٹتے اس پر مکمل حاوی ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ کے وزن سے اس کی سانسیں رکی تھیں۔ اس کے بدن کو خود پر بے باکی سے خود پر لپٹے دیکھ اس کی سرخ رنگت میں زردیاں گھلی تھیں۔ خدا کے لیے زاویار مجھ پر رحم کریں، عائش نے خوف سے زرد ہوتے اسے دیکھتے سسکی لیتے التجا کی۔ نہیں مرو گی تم، اگر تمہیں مارنا ہوتا تو تم پر اس وقت رحم نہ کھاتا۔ جانتا ہوں اس وقت تم مجھے سہن نہیں کر سکو گی، تم پر رحم بھی تمہارے قاتل بھائی کی وجہ سے کھا رہا ہوں۔ زاویار خانزادہ کو خون کے بدلے اسی کا خون چاہیے جس نے میرے ارتضیٰ کو خون کیا۔ وہ اس کا جبڑا نرمی سے دبوچے پھنکارتے ہوئے اس پر سے اٹھا تھا۔ شاور لینے جا رہا ہوں، تب تک اپنی طبیعت درست کرو۔ شاور لو، کچن میں جا کے کھڑی ہو جاؤ۔ میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں تمہارا وجود مجھے گوارا نہیں، وہ سرد آواز میں بولتے واش روم میں داخل ہوتے دروازہ دھاڑ سے بند کر چکا تھا۔ وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھتے کراؤن سے ٹیک لگائے اپنی نیلی آنکھیں اس عالیشان کمرے کی عالیشان چھت پر گاڑ گئی تھی۔ نیلی گہری آنکھوں سے شبنم بہتی اس کے خوبصورت ابھرے ہوئے گالوں کا حصہ بننے لگی تھی۔ زاویار خانزادہ شاور لیتے سیاہ ٹراؤزر پہنے اپنا چٹانی سینہ ٹاول سے اچھی طرح رگڑتے باہر آیا۔ اسے کمبل میں دب کے دیکھ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھتے اس پر سے کمبل کھینچ چکا تھا۔ وہ اب رات والی نائٹی پر سیاہ گاؤن پہنے لیٹی ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ کے کمبل کھینچنے پر وہ اسی لمحے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ماما میں آپ کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ عائشہ زاویار خانزادہ کی طرف دیکھتے ڈرتے ہوئے جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ شاور لو اور جا کر ملازماؤں کی طرح کام کرو، تمہاری اوقات کا تعین میں اس حویلی میں بہت پہلے کر چکا ہوں، ابھی صرف کچن میں تمہیں کھڑا کیا ہے۔ یہ نہ ہو پوری حویلی کی صفائی ستھرائی تمہارے ذمے لگا دی جائے، تمہارے نازک وجود یہ ذمہ داری سہن نہیں کر پائے گا، مر جاؤ گی۔ وہ اسے بازو سے جکڑے اس کے کپ کپاتے بدن کو دیکھتے استہزائیہ لہجے میں بولا۔ عائشہ سے دیکھتے کانپتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ جاؤ شاور لو، پھر کچھ کھا پی کر دوائی لو۔ اس کے بخار میں پھنکتے وجود پر اسے جیسے رحم آ گیا تھا۔ وہ بمشکل ہی اپنے قدموں کے سہارے کھڑی ہوئی تھی۔ عائشہ اس بات میں سر ہلاتے واش روم کی طرف چکراتے وجود کے ساتھ بڑھی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اس کی پشت پر گہری نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ اپنے چکراتے سر کو جکڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے بمشکل چل رہی تھی۔ یکدم وہ بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، زاویار خانزادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں تھام گیا تھا۔
مما مجھ سے شاور نہیں لیا جائے گا، پاپا پہلے کچھ کھانے کو مل جاتا۔ وہ لڑکھڑاتی زبان سے بولتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہچکی لے گئی تھی۔ پہلے شاور لو، پھر ملے گا کچھ کھانے کو، زاویار خانزادہ بے رحمی سے بولتا، اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عائش نے گہرے سانس لیتے اپنے چکراتے وجود پر قابو پایا۔ دوسرے لمحے وہ خود کو مضبوط کرتے تیزی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ واش روم میں شاور کے نیچے بھیگتی وہ نائٹی میں ملبوس دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یکدم وہ اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ وہ کافی دیر تک ایسے بیٹھی آنسو بہاتی رہی۔ وہ اچھی طرح بھیگی ہوئی دیوار وہ اچھی طرح بھیگتے ہوئے دیوار کے سہارے کھڑی ہوتی، اپنے آنسو بے رحمی سے صاف کرتے واش روم میں بنی سلائڈنگ گلاس کبرڈ کی طرف بڑھی تھی۔ کبرڈ کھولتے اس میں سے لٹکے شارٹ سے پنک باتھ روب کو دیکھتے وہ استہزائیہ مسکرائی تھی۔ اس عالیشان لگژری واش روم کے مالک کی جتنی پرسنالٹی سحر انگیز اور شاندار تھی، اتنی ہی اس کی چوائس بھی شاندار اور اعلیٰ تھی۔ دل تو یہاں کے سردار زاویار خانزادہ کا کچھ زیادہ ہی فراخ تھا۔ وہ اپنے لیے امپورٹڈ باتھ روب اور بے حد ایکسپینسو اپنی پرائیویٹ چیزیں دیکھتے زخمی سا مسکرائی تھی۔ وہ چن چن کر لایا تھا۔ وہ کبٹ میں تہہ کیا ہوا ٹاول نکالتے کبٹ بند کر گئی تھی۔ وہ مرر میں اپنی بھیگی نیلی نگاہیں گاڑے کانپتے ہوئے اپنے سنہری تولیے سے بال رگڑنے لگی۔ نائٹی سے نظر آتے اپنے بدن پر زاویار خانزادہ کی شدتوں کے نشان دیکھتے اس کی آنکھوں کا گلابی پن گہرا ہوا تھا۔ اس کی گردن، اس کی گہرائیاں اس نیٹ کی نائٹی سے نظر آتے اس کے خوبصورت بدن پر ہر جگہ زاویار خانزادہ کی شدتوں کے بے رحم نشان تھے۔ وہ اس کے خوبصورت بدن کے ہر حصے سے اپنا حق شد و مت سے وصول کرتا تھا۔ عائش کو یہ نشانات اس کا لمس کسی زہریلے ناک کی طرح ڈستے محسوس ہو رہے تھے۔ اپنے بدن پر اس ظالم انسان کا لمس اس کے نشانات نہیں چاہیے تھے۔ وہ وینٹی کے سلیب سے گلاس بوٹل ہینڈ واش جیل اٹھائے، مرر میں دیکھتے اپنی گردن، اپنی گہرائیوں پر وہ جل ڈال کر اسے بے دردی سے رگڑنے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح جیل اپنے بدن کے ہر حصے پر ڈالتی اس حصے کو رگڑ رہی تھی۔ نشانات جوں کہ توں دیکھتے وہ شدت سے رونے لگی۔ ان نشانات کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ عائش نے اپنے قدم پیچھے بڑھاتے مرر میں دیکھتے اپنے بازوؤں کو ناک کے قریب لے جاتے اسمیل کیا۔ وہ آنکھیں نیچے اپنے بدن سے اپنی خوشبو محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتی آنکھیں کھول گئی۔ اسے تو خوشبو بھی اب خود سے اس ظالم انسان کی آتی تھی۔ بدن کے پور پور میں اس ظالم سفاک بے رحم انسان کی خوشبو بس گئی تھی۔ وہ اب جیل سے اپنے سنہری بالوں پر پاگلوں کی طرح گرانے لگی۔ وہ نشانات نہیں مٹ سکتے تھے، خوشبو تو ختم ہو سکتی تھی۔ وہ پوری کی پوری بوتل اپنے سنہری بالوں پر گرا چکی تھی۔ ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا اس کے بدن کے ہر حصے پر، ہر پور پر صرف زاویار خانزادہ تھا۔ شاہویر! وہ دل پر ہاتھ رکھ کے چیخی تھی۔ شاہویر! وہ دل پر ہاتھ رکھ کے ہذیانی چیختی جا رہی تھی۔ یکدم وہ بوتل اٹھائے پوری قوت سے مرر میں مار چکی تھی۔ وینٹی کا نازک خوبصورت آئینہ تڑکتے ہوئے کانچ کی طرح بکھرا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ کانچ کی کچھ کرچیاں اس کی ہتھیلی میں کھپ گئی تھیں۔ وہ پیچھے کو لڑکتی ہوئی چکراتے ہوئے باتھ ٹب کے ٹھنڈے پانی کا حصہ بنی۔ میں آہ بھروں تو ہائے کرے، بے چین لکھوں بے چین ہو تو، پھر بے چینی کا بے کاٹوں، تجھے چین ذرا سا ہو جائے۔ میجر شاہویر ملک سیاہ چین کے گلیشیئر سے پھیلے اپنے ساتھیوں سے جدا ہوا تھا۔ میجر شاہویر فوجی جوان میجر شاہویر کو اس گلیشیئر کی چوٹی سے بہت بری طرح پھسلتے دیکھ چیخ اٹھے تھے۔ میجر شاہویر ملک کے ہاتھوں سے رسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ اپنے جوانوں سے جدا ہوتے نیچے کی طرف پھسلتے جا رہا تھا۔ شدید سردی، برف باری، ہزاروں فیٹ کی بلندی پر میجر شاہویر اور اس کے فوجی جوان موجود تھے۔ میجر شاہویر کی سربراہی میں وہ لوگ پچھلے 15 دنوں سے اپنی چوکیوں پر جانے کے لیے یہ موت سے مشکل سفر کاٹ رہے تھے۔ فوجی جوانوں، وہ میجر شاہویر ملک ہیں، بلند ہمت، جنہوں نے ہر آپریشن کامیابی سے کیا، دشمنوں کو دھول مٹی چٹاتے جہنم وصل کیا۔ انہیں اس آپریشن میں بھی دشمنوں کو جہنم وصل کیے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ ہمیں رکنا نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے، کیپٹن صفدر بلند آواز میں بولا تھا۔ یس سر! تمام فوجی جوان بیک وقت بولتے رسی کو مضبوطی سے جکڑے بنا رکے مزید اوپر کی طرف بڑھنے لگے۔ میجر شاہویر ملک برف سے بہت بے دردی سے پھسلتا جا رہا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ خود کو سنبھال نہیں سکا تھا۔ جہاں پہنچنے کے لیے وہ پچھلے 15 دنوں سے موت اور زندگی سے زیادہ مشکل کا سفر کاٹ رہا تھا، وہ اپنے ہی فوجی جوانوں سے ایک لمحے میں جدا ہو گیا تھا۔
میجر شاویر نے پھسلتے اپنے بھاری بوٹوں سے خود کو پھسلنے سے روک رکھا تھا، مگر برف کا طوفان جیسے میجر شاویر کو اپنے نیچے دفن کرنے کو تیار تھا۔ میجر شاویر ملک نے گلیشیئر سے پھسلتے اپنے کندھوں سے کسی طرح بیگ اتارتے دور اچھالا۔ بیگ دور جا گرا تھا۔ میجر شاویر نے رخ پلٹے کسی طرح خود کو سنبھالتے اس بیگ پر جمپ کیا۔ میجر شاویر ملک اس بیگ پر الٹا ہوا گرا تھا۔ اب وہ تیزی سے اس بیگ پر پھسلتا نیچے جا رہا تھا۔ اگر اب وہ بروقت خود کو پھسلنے سے نہ روکتا، وہ اس پہاڑی کی چوٹی سے گرتا اپنی جان ہمیشہ کے لیے کھو سکتا تھا، یا اس برف کے طوفان میں دب سکتا تھا۔ ہمت مرداں تو مدد خدا! اللہ اکبر! اللہ اکبر! میجر شاویر ملک نے بلند آواز میں اپنے رب کو پکارتے اپنے بیگ سے کسی طرح گرپنگ ہک نکال لی تھی۔ اس ہک سے وہ خود کو پھسلنے سے روک سکتا تھا۔ میجر شاویر نے پھسلتے ہوئے بیگ کی زپ کھولتے گرپلنگ ہک کو نکالتے وہ پوری قوت سے برف میں ٹھوکی تھی۔ اس ہک کی بیلٹ کو جکڑے اپنے کمر پر باندھ گیا تھا۔ اب وہ ہک کے ساتھ بیلٹ کے ذریعے اس برف کے پہاڑ سے نیچے لٹکا ہوا تھا۔ میجر شاویر میجر شاویر ملک ہنستے ہوئے اپنے نیچے گہری کھائی کو دیکھ رہا تھا۔ ہم موت سے عشق کرنے والے عاشق ہیں صاحب، ہم سے زندگی کا سوتا مت کرو۔ میجر شاویر ملک ہک کے ذریعے اوپر چڑھنے لگا۔ زاویار خانزادہ ڈریسنگ روم سے باہر شلوار قمیض پر سیاہ شال کندھوں پر ڈالے اپنے مغرورانہ نکوش پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ واش روم سے کانچ ٹوٹنے کی آواز پر، وہ چیخنے کی آواز پر اس کے بھاری قدم رکے تھے۔ اس نے اپنی سرخ قہر بھری نگاہ واش روم کے بند دروازے پر ڈالی۔ دوسرے لمحے وہ نخود تو بے پرواہی سے سر جھٹکتے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اس کے نکوش مزید تنے تھے۔ وہ جبڑے بھینچے اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ وہ چکراتی پھر رہی تھی۔ اس کی حالت کافی نازک تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے بے نیاز نہیں کر سکا تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے وہ بھنا کر رہ گیا تھا۔ دروازہ اندر سے لاکڈ تھا۔ عائش! زاویار خانزادہ نے غصے سے دہکتے دھڑ دھڑ دروازہ بجایا۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ عائش! زاویار خانزادہ نے پہلے سے زیادہ اونچی آواز میں اسے پکارا۔ مکمل خاموشی پر وہ اب پریشان ہوا تھا۔ وہ جتنی اونچی آواز میں اسے پکار رہا تھا، وہ ہوش میں ہوتی اسے ضرور جواب دیتی۔ اس کی پکار وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی دہشت سے وہ واقف تھا۔ وہ بھاری قدموں سے باہر کی جانب تیزی سے بڑھا۔ میرے کمرے کی تمام چابیاں لے کر آؤ۔ وہ زنان خانے کے لاؤنج میں داخل ہوتے وہاں کھڑی ایک ملازمہ کو بھاری آواز میں حکم دیتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جی خان۔ ملازمہ زاویار خانزادہ کے حکم پر زرقا خانم کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ان کے پاس پوری حویلی کی چابیاں تھیں۔ زاویار خانزادہ کمرے میں داخل ہوتے واش روم کے بند دروازے کو قہر بار نگاہوں سے گھورتے ہوئے کمرے کے وسط میں چکر لگا رہا تھا۔ اسے ایک جرگے کا فیصلہ کرنے جانا تھا۔ وہ آلریڈی لیٹ تھا۔ مزید تاخیر وہ نہیں کر سکتا تھا۔ باقی سرداران آلیان خانزادہ کے ڈیرے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا وہ جرگے میں بروقت نہیں پہنچ سکا تھا۔ زاویار خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہیں دوڑائی۔ اسے نازک وجود کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی۔ اسے کوئی ملازمہ بھی دیکھ سکتی تھی۔ وہ واش روم میں کہیں برہنہ نہ ہو۔ وہ صرف اس وجہ سے رکا ہوا تھا۔ وہ سردار زاویار خانزادہ کی عورت پر کسی کمین کسی ملازمہ کی نظر پڑے، یہ زاویار خانزادہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا۔ ملازمہ دروازہ کھٹکھٹاتے اندر داخل ہوئی۔ واش روم کا دروازہ کھولو۔ وہ ملازمہ کے ہاتھ میں چابیوں کو گچھا دیکھ حکمیہ لہجے میں بولا۔ جی خان۔ وہ تابعداری سے کہتی واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ ایک ایک کرتے واش روم کے بند دروازے کے لاک کو کی ہول میں لگاتے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ جلدی کرو، اندر عائش ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ گرجا تھا۔ جی خان۔ ملازمہ زاویار خانزادہ کی گرج پر ہڑبڑاتے ہوئے ایک ایک کر کے چابی کی ہول میں گھماتے چیک کرنے لگی۔ لاک کھلنے پر وہ تیزی سے واش روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ رکو! زاویار خانزادہ لاک کھلنے پر وہ تیزی سے واش روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ رکو! زاویار خانزادہ کی دھاڑ پر ملازمہ خوف سے اچھلتی ہوئی رکی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھا۔ بختاورہ جو عائش کے ساتھ کر چکی تھی، اس کے بعد اسے کسی ملازمہ پر یقین نہیں تھا۔ اپنا دماغ اپنی حیثیت کے مطابق چلایا کرو۔ سردار زاویار خانزادہ کی عورت اندر موجود ہے، تم کیسے جا سکتی ہو اندر؟ وہ اسے سرد نگاہ سے دیکھتے ہوئے گرجا تھا۔ خان!
وہ ملازمہ اپنی پیشانی پر چمکتا پسینہ صاف کرتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ تم میں سے کسی ملازمہ کو میں عائش کے قریب 2 فٹ کے فاصلے پر نہ دیکھوں۔ جس دن دیکھا، بختاورہ سے زیادہ برا حال کروں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زاویار خانزادہ اسے واش روم کے دروازے پر جمے دیکھ غرایا تھا۔ ملازمہ اسی لمحے بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی شال کندھوں سے جھٹکتے واش روم میں داخل ہوا۔ واش روم کے چمکتے فلور پر بکھرے کانچ کو دیکھتے وہ آگے بڑھا۔ عائش باتھ ٹب کے پانی میں گری ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ ٹب بھرا ہوا نہیں تھا، جس کی وجہ سے عائش کے ناک منہ میں پانی نہیں گیا تھا۔ باتھ ٹب کا پانی سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں زخمی تھیں جہاں کانچ پیوست تھا۔ زاویار خانزادہ نے جلدی سے اس کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اسے اپنے مضبوط باہوں میں اٹھایا۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھائے تیزی سے واش روم سے نکلتے بیڈ کی جانب بڑھا۔ اسے بیڈ پر نرمی سے لٹایا، اس کا گاؤن اتار کر اس نے زمین پر پھینکا۔ وہ اب نیٹ کی باریک بے حد شارٹ نائٹی میں ملبوس تھی۔ اس کے قریب بیٹھے زاویار خانزادہ نے لب نیچے اس کی ہتھیلی جکڑی جہاں کانچ پیوست تھا۔ عائش نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی۔ زاویار خانزادہ کے چہرے پر غیظ و غضب چھایا تھا۔ زاویار خانزادہ نے بے رحمی سے اس کی ہتھیلی سے کانچ کا ٹکڑا کھینچ کر نکالا۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی عائش کے لبوں سے سسکاری نکلی تھی۔ زاویار خانزادہ کی نگاہیں بے اختیار اس کے خوبصورت نقوش پر ٹھہری، اس کے مومی بدن پر جا ٹھہری۔ نیٹ کی سیاہ بریک نائٹی میں اس کا 2 آتشہ بدن قیامت ڈھا رہا تھا، جس پر اس کی شدتوں کے بے رحم نشان تھے۔ زاویار خانزادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کا بے جان وجود اپنے سینے سے لگائے، اس کی شارٹ نائٹی ریموو کی، اس پر گرم کمبل دیتے وہ اس پر جھکا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، کسی بھی زاہد و عابد کا ایمان یقیناً ڈگمگا سکتی تھی، مگر وہ پہاڑوں میں رہنے والا سخت زاویار خانزادہ تھا۔ اس کے جسم کے اندر سر دھنتے جواں جذبے، سامنے لیٹی بے حد حسین عورت کے قیامت خیز بدن کے طلبگار ہو سکتے تھے، مگر زاویار خانزادہ کا دل کبھی اس عورت کا طلبگار نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ خون بہا میں آئی بے مول عورت تھی۔ اگر وہ خون بہا میں آئی ہوئی عورت نہ بھی ہوتی، وہ شاید اس کی نرمی کی حقدار ہو سکتی تھی، مگر زاویار خانزادہ کے دل تک رسائی کوئی عورت حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ عائش! زاویار خانزادہ نے اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے اسے سر بلند آواز میں پکارا۔ عائش ویسے ہی ہوش و خود سے بیگانہ پڑی تھی۔ عائش! زاویار خانزادہ نے اب کی بار بے رحمی سے کافی سختی سے اس کا نازک گال کو اپنے ہاتھ سے تھپ تھپایا تھا۔ زاویار خانزادہ کی سرد بلند آواز پر عائش کے پیپٹوں نے جنشی کی تھی۔ عائش! زاویار خانزادہ نے اس کے پیپٹوں کو حرکت کرتے دیکھ اسے مزید سختی سے پکارتے اس کے گال کو مزید بے دردی سے تھپ تھپایا۔ عائش کا بے جان وجود حرکت میں آیا تھا۔ عائش! زاویار خانزادہ گرجا تھا۔ اس کی بلند گرج پر وہ اسی لمحے سہمتے ہوئے آنکھیں کھول گئی تھی۔ اٹھ کر بیٹھو۔ زاویار خانزادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے بٹھایا۔ عائش بمشکل بیٹھتے اپنی حالت دیکھتے کمبل جکڑے اپنی گردن تک کر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے منہ پہ ہاتھ پھیرتے زاویار خانزادہ نے منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ عائش نے اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے ہچکی لی۔ مقابل اس سے کیا چاہتا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ رات سے بے رحم بنا ہوا تھا۔ وہ مزید اس کی صفا کی بے رحمی جھیلنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ چاہتی ہو رحم کھاؤں تم پر، ترس کھاؤں تم پر؟ وہ اس کے قریب ہوتے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی سرد نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ عائش چکراتے وجود کے ساتھ اسے دیکھتے آنکھیں موند گئی تھی۔ آنکھیں کھول کر جواب دو مجھے، وہ بے رحمی سے دھاڑا تھا۔ رحم نہ ترس، صرف انسان سمجھ لے زاویار، میں مر جاؤں گی۔ عائش نے آنکھیں کھولتے سسکیاں بھری تھی۔ کرتا ہوں بات تم سے۔ زاویار خانزادہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے اس کے قریب سائڈ ٹیبل پر رکھا وائرلیس فون اٹھا کر کان سے لگا گیا تھا۔ 5 منٹ میں عائش کے لیے ناشتہ کمرے میں پہنچاؤ، وہ عائش کو گھورتے فون پر حکمیہ لہجے میں بولا۔ عائش اپنے چکراتے سر کو تھامتے زخمی سا مسکراتے نکاہت سے کراؤن ٹیک لگائے پھر سے آنکھیں موند گئی تھی۔ آخر اسے رحم آ ہی گیا تھا۔ زاویار خانزادہ اسے سرد نگاہوں سے گھورتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ کبرڈ سے وہ عائش کا ڈریس نکال کر باہر لایا۔ اسے پہنو۔ زاویار خانزادہ نے اس پر ڈریس پھینکا تھا۔ ڈریس دیکھتے عائش کی نیلی آنکھیں مزید بھیگی تھی۔ یہ وہی کپڑے تھے جو گلرانہ اس کے لیے سی کر لائی تھی۔ بہت معمولی اور ہلکے کپڑے تھے۔ عائش نے سسکی بھرتے کپکپاتے ہاتھوں سے ریڈ پھولوں سے مزین چنٹوں والی پٹھانی فراک، وہ ریڈ کھلا سا ٹراؤزر کانپتے ہاتھوں سے زیب تن کیا۔ وہ یہ پہنتے ہوئے مسلسل کانپ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کے بہت قریب کھڑا اسے برفیلی خون آشام نگاہوں سے گھور رہا تھا۔
وہ اس معمولی سے ریڈ کلر کے فراک میں مزید دھمکنے لگی تھی۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر زاویار خانزادہ مزید غصے سے دہکا تھا۔ دروازہ کھٹکنے پر زاویار خانزادہ دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولنے پر ملازمہ نے ٹرے پکڑے اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ زاویار خانزادہ نے ٹرے میں ایک چپاتی اور پلیٹ میں مکس اچار دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ عائش بی بی کا ناشتہ ہے، ملازمہ نے آہستگی سے کہا۔ یہ ناشتہ ہے؟ زاویار خانزادہ غصے سے گھرایا تھا۔ خان آپ ہی کا حکم ہے، عائش بی بی کے لیے چائے پراٹھا انڈے دودھ استعمال نہیں کی جا سکتی۔ ملازمہ کے جواب پر زاویار خانزادہ نے غصے سے اپنی پچھلی گردن سہلائی۔ جاؤ، چائے بریڈ اور 2 بوائل انڈے لے کر آؤ۔ زاویار خانزادہ نے عائش کی طرف نگاہیں دوڑائے لب بھینچے ہوئے کہا۔ اسے اچھی ڈائٹ کی ضرورت تھی، وہ بخار کی حالت میں اس پر رحم کھا سکتا تھا۔ ملازمہ سر اثبات میں ہلاتے چلی گئی تھی۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے عائش کو دیکھ رہا تھا، جو کراؤن سے ٹیک لگائے ہوئے تھی۔ وہ اس کی بند آنکھوں سے موتی گرتے دیکھ جھنجھلاتے ہوئے صوفے پر بیٹھے اپنی چادر اتارتے زمین پر پھینک چکا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی شرٹ کی پاکٹ سے فون نکالتے التمش کا نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ جرگہ کینسل کر دو، میں آج نہیں آ سکتا۔ زاویار خانزادہ نے فون پر حکم دیتے فون بند کرتے، فون ٹیبل پر پٹکتے، ٹیبل سے سگریٹ لائٹر جلاتے، لبوں سے لگاتے عائش پر اپنی گہری نگاہ ڈالی۔ وہ اگر اس وقت حویلی سے چلا جاتا تو زرقا خانم عائش کو اس حالت میں بھی کمرے سے نکالتے کچن میں کھڑا کر دیتی۔ وہ کسی قیمت پر عائش کا وجود اس کی غیر موجودگی میں کمرے میں برداشت نہیں کرتی۔ اس کی سختی سے منع کرنے کے باوجود وہ عائش کو اگر کمرے سے نہ نکالتی تو یقیناً اس پر ہاتھ ضرور اٹھاتی۔ وہ اس وقت ایسی کسی سختی کا متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ اسے اس کنڈیشن میں اکیلا نہیں چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ دروازہ نوک کرتے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھولتے، ٹرے پکڑے اندر داخل ہوتے، عائش کے سامنے ٹرے رکھتے وہ چلی گئی تھی۔ عائش نے آنکھیں کھولتے بے یقینی سے بریڈ، چائے، 2 ابلے ہوئے انڈوں کو دیکھا۔ اس شدت کی سردی میں گرم چائے، ابلے انڈوں کو دیکھتے اسے کھانے کی تمنا شدت سے پیدا ہوئی تھی، مگر بہت مشکلوں سے ان نعمتوں سے منہ موڑا تھا۔ وہ ان نعمتوں، ان عیاشیوں کی عادت نہیں ڈال سکتی تھی، پتہ نہیں کب پھر چھن جائے۔ زاویار خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں تحیر بھرتے بغور دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ زاویار خانزادہ نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے سوال داغا۔ میں یہ ناشتہ نہیں کر سکتی۔ وہ گرم گرم چائے اور ابلے انڈوں کو دیکھتے سسکی لے کر رہ گئی تھی۔ کیوں؟ زاویار خانزادہ کے لب بھنچے تھے۔ یہ عیاشی بھرا ناشتہ میرا معدہ ہضم نہیں کر سکے گا، وہ بھیگے لہجے میں کہتے ٹرے دور کھسکا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے، صوفے سے اٹھتے، اس کی طرف اپنے بھاری قدموں سے بڑھتے، ابلا ہوا انڈا اٹھائے اس کے منہ کی طرف بڑھا گیا تھا۔ عائش نے بھیگی نگاہوں سے اس کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتے منہ کھولا۔ گڈ، خود ہی منہ کھول لیا، ورنہ مجھے اپنی بات منوانا آتی ہے۔ زاویار خانزادہ اسے دیکھتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ عائش اس کی استہزائیہ مسکراہٹ پر کرب سے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ آئندہ مجھے کسی بات پر نخرہ مت دکھانا، جو کہوں گا تم وہ کرو گی، جو کھلاؤں گا وہ تم کھاؤ گی، اور فکر نہ کرو، یہ عیاشی ابھی کے لیے ہے۔ I need the night of your warm body۔ مجھے تمہارا گرم بدن چاہیے، تمہاری قربت چاہیے۔ عائش ملک کے لیے زاویار خانزادہ کا بھی رحم دل نہیں ہو سکتا۔ میری رحم دلی میں میری غرض چھپی ہے۔ وہ عائش کی ٹھوڑی کو نرمی سے جکڑے، اس کا چہرہ اوپر اٹھائے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بے باکی سے آنکھ مارتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ عائش اسے دیکھتے بھیگا سا زخمی مسکراتے اثبات میں سر ہلا گئی تھی۔ گڈ میری جان، اس طرح تابعداری دکھاؤ گی، بہت آسانیاں ہوں گی تمہارے لیے۔ پرسوں زبان نہ کھولتی تو تمہارے ان سرخ گالوں پر، جو ہلکے سے میری انگلیوں کے نشان ثبت ہیں، یہ نہ ہوتے۔ وہ تمسخراتی لہجے میں بولتا، جھکے ہوئے اس کے سرخ گالوں پر نرمی سے لب رکھ گیا تھا۔ عائش نے آنکھیں موندے اس کا کانٹوں جیسا لمس اپنے گالوں پر برداشت کیا۔ ناشتہ ختم کرو عائش ملک، پھر مجھے مکمل تفصیل جاننی ہے۔ یہ ہتھیلی زخمی کیسے ہوئی؟ وہ اس کی زخمی ہتھیلی بے حد نرمی سے جکڑے ہوئے تھا۔ عائش نے اپنی ہتھیلی پر زخم دیکھتے درد سے سسکی لی۔ زخم دکھا تھا، درد ہونے لگا تھا۔ دل کے زخم زیادہ طاقتور تھے یا بدن کے زخم، وہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ عائش ملک، زاویار خانزادہ تمہارے لیے اتنا بے رحم نہیں جتنا بے رحم ظالم وہ اصل میں ہے۔ غلطی گناہ کرنے والے کو وہ ایسی سزا دیتا ہے کہ اس کی روح تڑپ کر رہ جاتی ہے۔ ڈیرے پر آذان ملک کی حالت دیکھی تھی نا تم نے؟
زاویار خانزادہ نے اس کی تھوڑی جکڑے بےحد نرمی سے استفسار کیا۔ عائش نے اذان ملک کی حالت یاد کرتے سے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اسبات میں سر ہلایا۔ اگر کبھی اگر کبھی میرا ظلم جاننا ہو، گلرانہ سے پوچھ لینا، اس کے ساتھ میں نے کیا کیا۔ افسوس تم اب نہیں پوچھ سکتی، وہ کبھی بھی اب اس حویلی میں نہیں آئے گی۔ زاویار خانزادہ کی مسکراہٹ پر اس کی نیلی آنکھوں سے بہتے گرم سیال میں اضافہ ہوا۔ اس حویلی میں گلرانہ ہی اس کے لیے ٹھنڈک تھی۔ وہ ظالم انسان اس سے گلرانہ بھی چھین چکا تھا، جس سے اسے شدید محبت ہو گئی تھی۔ بختاورہ کی کیا حالت کی، وہ بھی نہیں دیکھی تم نے؟ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں بہتے آنسو دیکھ گہرا مسکرا رہا تھا۔ نہیں، عائش نے سسکی بھری تھی۔ اس نے تمہیں جن ہاتھوں سے چھوا، ابھی 6 مہینوں تک وہ ان ہاتھوں سے کچھ نہیں چھو سکے گی۔ وہ اس کے گال پر بہتے آنسو انگوٹھوں کے پوروں سے نرمی سے چن گیا تھا۔ یہ ظلم ہے۔ عائش کی سسکاریوں میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ یہ ظلم نہیں، یہ بدلہ ہے جو زاویار خانزادہ ہر حالت میں لیتا ہے۔ تمہیں ونی میں آنے کے لیے پہلے یہ اچھی طرح جاننا چاہیے تھا ہم خان ہوتے کیسے ہیں۔ ہم خان اپنی عورت پر کسی کی نگاہ برداشت نہیں کرتے، یہاں تک اپنی عورت کے جسم پر کسی کا دیا زخم بھی برداشت نہیں کرتے۔ اسی لیے تم میرے گھر والوں کے عتاب سے بچی ہوئی ہو، ورنہ ان کا بس چلے تو تمہاری بوٹی بوٹی کر دیں، پھر بھی چین نہ پائیں۔ تم ان کے ظلم سے صرف میری وجہ سے، یعنی سردار زاویار خانزادہ کی وجہ سے بچی ہوئی ہو۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے وہ ایک ہاتھ سے اس کے سنہری بالوں کو جکڑی، دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر مارتے ہوئے گرجا تھا۔ عائشہ اس کی گرج پر لرزتے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری سانسیں تمہارے جسم کا کرتا دھرتا میں ہوں۔ سردار زاویار خانزادہ ہے تمہارا مالک۔ پھر کیسے تم نے اپنی جان لینے کی کوشش کی؟ زر زاویار خانزادہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھاڑا تھا۔ نہیں، میں نے زاویار، عائشہ اس کی گرفت اپنے بالوں پر بڑھتی دیکھ تکلیف کی شدت سے گھٹی گھٹی آواز میں بولی تھی۔ جواب دو مجھے، تمہاری ہکلاہٹ نہیں سننی، جواب دو۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری خودکشی کرنے کی؟ وہ قررایا تھا۔ زاویار خانزادہ، عائش نے درد سے سسکی لیتے اس کی گرفت اپنے بالوں سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ صرف جواب، وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ میں اتنی کمزور اور آپ کی طرح ظالم نہیں ہوں، جس کے نزدیک انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہو۔ جان اپنی ہو یا کسی کی، بہت قیمتی ہے میرے لیے۔ سردار زاویار خانزادہ، اگر مرنا ہوتا اس دن خود کو مار لیتی، جس رات آپ کی درندگی، آپ کے تھپڑ اپنے بدن اور آپ کی غلیظ گالی اپنی روح پر سہی تھی۔ جتنا درد آپ نے اس رات دیا، اگلے دن اپنی جان لے لیتی، مجھے ذرا تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ درد تو وہ تھا جو اس رات سہا تھا۔ وہ اپنے بال چھڑواتے روتے ہوئے بولی تھی۔ عائش ملک، تم ظالم ہو، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو تو تمہیں سمجھ آئے گا۔ ارتضیٰ کو مار کر تم اپنے بھائی کو لے کر یہاں سے بھاگ رہی تھی۔ تم چاہتی تو ہمیں انفارم کر سکتی تھی، ہو سکتا ہے ارتضیٰ بچ جاتا، میں بروقت پہنچ کر اسے بچا لیتا، مگر تم نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کی جان بچا کر بھاگ گئی۔ کون ظالم ہے، میں یا پھر تم؟ زاویار خانزادہ چیخا تھا۔ گاڑی جل رہی تھی زاویار خانزادہ، چنگاریاں آگ کی لپٹیں تھیں ہر طرف، وہ کیسے زندہ ہو سکتا تھا؟ خاموش ہو جاؤ، خاموش! وہ حلق کے بل پوری قوت سے چیختے عائش کا جبڑا اپنی آہنی گرفت میں بے دردی سے دبوچ گیا تھا۔ عائش درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔ اس کی سسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ وہ جل رہا تھا، یہ بات سن کر زاویار خانزادہ کا وجود جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ آج جان سے مار ڈالوں گا تمہیں، جلا ڈالوں گا تمہیں۔ زاویار خانزادہ سے چھوڑتے پاگل ہوتے صوفے کی جانب بڑھا۔ عائش کراؤن میں سمائے زاویار خانزادہ کا وحشی روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ لائٹر اٹھائے سے جلاتے ہوئے عائش کی طرف بڑھتے اس کے سنہری گیلے بالوں کو مٹھی میں جکڑ گیا تھا۔ نہیں زاویار خانزادہ، خدا کے لیے یہ ظلم مت کرنا، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، اف نہیں کروں گی، میرے بالوں کو مت جلانا۔ وہ اس کا ارادہ جان کر بیڈ سے اٹھتے اس کا گریبان جکڑے ہذیانی چیخی تھی۔ زاویار خانزادہ گہرے سانس لیتا لائٹر جلائے اس کے چہرے کے قریب کرتے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ خدا کے لیے! عائش بری طرح کانپتے اس کی آنکھوں میں بھیگی نیلی آنکھیں گاڑے ایک ہاتھ سے اس کے گریبان جکڑے، دوسرے ہاتھ سے جلتے لائٹر کے شعلوں کو اپنی مٹھی میں قید کر گئی تھی۔ لائٹر جلتا ہوا شعلہ بجھ گیا تھا۔ لائٹر کا جلتا ہوا شعلہ بجھ چکا تھا۔ عائش کی ہتھیلی سیاہ ہوئی تھی۔ وہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں اپنی زخمی بھیگی آنکھیں گاڑے ہوئے تھی۔ زاویار خانزادہ ایک ہاتھ میں اس کے سنہری بال بے دردی سے لپیٹے ہوئے تھا، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ زاویار خانزادہ اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے اسے بے دردی سے بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ گری تھی۔ ناشتے کی ٹرے ٹیبل سے الٹتی زمین بوس ہوئی تھی۔
عائش اپنی سسکیوں کو دباتے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑے آنکھیں مون گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے اپنی شال صوفے سے اٹھائے سے گلے میں ڈالے لمبے لمبے ڈاک بھرتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ التمش خانزادہ زاویار خانزادہ کی حویلی کے کار پورچ میں کھڑا، سیاہ لینڈ کروزر کے ساتھ ٹیک لگائے، سگریٹ لبوں میں دبائے، گہرے کش لے رہا تھا۔ وہ اس وقت سفید شلوار قمیض پر براؤن مردانہ شال مفرل کی طرح لپیٹے گلے میں ڈالے ہوئے تھا۔ اس کی سیاہ مقناطیسی آنکھیں رت جگہ کی وجہ سے سرخ تھی، لائٹ براؤن بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بے انتہا پرکش نکوش اضطرابی انداز میں تنے ہوئے تھے۔ وہ اتنی سردی میں بھی اس نے اپنی شرٹ کے تمام بٹن کھولے ہوئے تھے۔ التمش خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی شال گلے سے اتاری، گاڑی کے بونٹ پر پٹکی۔ پہاڑوں کے بڑے بڑے پتھروں پر کی ہوئی کثرتی ورزش کی وجہ سے اس کی کثرتی باڈی کے سینے پر براؤن گھنے بال نظر آتے اس کی چوڑی باڈی کو مزید پرکشش بنا رہے تھے۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے کار پورچ میں کھڑا زمر خان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اسے انتظار کروا رہی تھی۔ وہ ساری عمر ایک ٹانگ پر کھڑا اس کا انتظار کر سکتا تھا، اتنی شدت سے وہ اس کے عشق میں گرفتار تھا۔ عشق میں خواری گوارا تھی، مگر تذلیل نہیں۔ وہ اسے صرف جھوٹا دکھانے کے لیے یہ سب کرتی تھی۔ جی تو کر رہا تھا وہ یہاں سے چلا جائے، مگر زمر خان کہیں لے جانے کی ڈیوٹی زاویار خانزادہ اپنے کسی اور وفادار گارڈ کو نہ سونپ دے۔ یہی ایک ڈر اسے دن رات زمر خان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس پر کسی گارڈ کی نگاہ بھی پڑے وہ مرنے والا ہو جاتا تھا۔ وہ کسی اور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جاتی وہ مر جاتا۔ التمش خانزادہ نے جبڑے بیچے اپنی شرٹ سے موبائل نکال کر زمر کا نمبر ڈائل کیا۔ زمر بی بی، آپ نے جانا ہے یا میں چلا جاؤں؟ وہ فون پر غصے سے گرایا۔ چلے جاؤ۔ اسپیکر پر زمر خان کی خوبصورت آواز گونجی تھی۔ آپ نے نہیں جانا؟ التمش خانزادہ جھنجھلایا تھا۔ جانا ہے؟ اس کی بات پر التمش خانزادہ کے جبڑے بھینچے تھے۔ میں چلا گیا تو کسی اور کے ساتھ جائیں گی آپ؟ التمش خانزادہ نے دانت پیسے تھے۔ سمندر خان کے ساتھ چلی جاؤں گی، زمر خان نے پرسکون انداز میں بولتے التمش خانزادہ کے جلتے دل میں آگ کے الاؤ بھڑکائے تھے۔ سمندر خان کے ساتھ کیسے جا سکتی ہیں آپ؟ وہ طیش و علم سے غرایا۔ وہ زاویار خانزادہ کے کسی اور گارڈ کا نام بھی جانتی ہے، وہ پاگل ہوا تھا۔ لالا بابا کو بتا رہا تھا کہ سمندر خان اس کا کافی وفادار گارڈ ہے، ضرورت پڑنے پر اس کے لیے جان دے سکتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے لالا سمندر خان کے ساتھ مجھے کہیں بھیجنے پر راضی ہو جائے گا۔ تم دونوں کی کوالٹیز اب ایک ہیں، یعنی تم اور سمندر خان دونوں زاویار خانزادہ کے جانثار باڈی گارڈ ہو۔ فون پر اس کی اطمینان بھری آواز سنتے التمش خانزادہ کو سلگا چکی تھی۔ میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا، التمش خانزادہ برفیلے سپاٹ لہجے میں بولا۔ مجھے 4 گھنٹے اور لگ سکتے ہیں۔ زمر خان کی سریلی آواز میں ہنسی کی جھنکار شامل ہوئی تھی۔ میں کار پورچ میں کھڑا ہوں، جب بھی آپ باہر آئیں گی میں آپ کو یہیں ملوں گا، التمش خانزادہ سنجیدگی سے کہتا فون بند کر چکا تھا۔ دوسرے لمحے وہ فون پوری قوت سے زمین پر مارتے چیخا تھا۔ وہ پچھلے 7 گھنٹوں سے کار پورچ میں روبوٹ کی مانند کھڑا تھا، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ التمش خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ شدید سردی میں بنا کسی گرم کپڑے کے سرد سپاٹ انداز میں کھڑا تھا۔ کار پورچ میں فل گرم کپڑوں میں ملبوس مستعدی سے کھڑے گارڈ استحصائیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ زمر خان کو کہیں بھی لے جانا ہوتا وہ اسے ایسے ہی گھنٹوں کھڑا رکھتی تھی۔ زمر خان کو لے کر وہ بے حد پوزیسو تھا۔ یہ وہاں کھڑے تمام ملازم اور گارڈ جانتے تھے کہ وہ زمر خان کا عاشق ہے۔ زاویار خانزادہ کے خاص وفادار گارڈ ہونے کی وجہ سے اور کچھ اس کی جاردان پرسنالٹی اور اس کی کثرتی باڈی کی وجہ سے اسے پکارنے کی بھی کسی گارڈ کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ سب جانتے تھے وہ بات بعد میں کرتا ہے، گولی پہلے مارتا ہے۔ سفاکیت اور دشمنی میں وہ زاویار خانزادہ سے بڑھ کر تھا۔ التمش خانزادہ کا سر جھکا ہوا صرف زاویار خانزادہ اور زمر خان کے آگے ہی دیکھا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ وہ کسی کے سامنے اپنا سر تو کیا نظریں بھی نہیں جھکاتا تھا۔ زمر خان سیاہ چادر میں لپٹی کار پورچ میں داخل ہوئی۔ التمش خانزادہ نے خود پر قابو پاتے آگے بڑھتے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ ایک ہاتھ میں اپنا پرس پکڑے ہوئے تھی، دوسرے ہاتھ سے اپنے چہرے پر کیے نقاب کو جکڑے ہوئے تھی۔ وہ جانتا تھا وہ دروازہ کھلنے کے چکر میں اپنا نقاب اتار دے گی، وہ یہ جان بوجھ کر کرتی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا مگر اس کا خوبصورت چہرہ یہاں کوئی گارڈ دیکھے یہ التمش خانزادہ کو گوارا نہیں تھا۔
زمر خان التمش خانزادہ کو اپنے سرمئی گہری مسکراتی نگاہوں سے دیکھتے گاڑی میں بیٹھی۔ التمش خانزادہ سرد و سپاٹ انداز میں اپنی نگاہیں غیر مروی نقطے پر گاڑے۔ دروازہ کھولے ہوئے تھا۔ زمر خان پر ایک نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھتے۔ گاڑی سرد تنے ہوئے چہرے کے ساتھ گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ گاڑی اب رات کی سیاہی میں کالام کی سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ کہاں جانا ہے اس وقت آپ کو؟ التمش خانزادہ نے ڈرائیو کرتے پہاڑوں پر گہری تاریکی میں دیکھتے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ خجستہ کے گھر جانا ہے، زمر شیشے سے باہر کھڑے دیکھ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس وقت جائیں گی آپ؟ یہ کون سا وقت ہے کسی کے گھر جانے کا؟ التمش خانزادہ کی سٹیئرنگ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ خجستہ کا بھائی عمار خان ایک نمبر کا عیاش تھا۔ رات کے اس وقت وہاں جانے کا مقصد سمجھ نہیں آیا تھا۔ شام کے 7 بج رہے ہیں اس وقت، رات کے 3 نہیں بج رہے جو تم مجھ سے سوال جواب کر رہے ہو، زمر نے تلک کر جواب دیا۔ التمش خانزادہ نے جھنجھلاتے ہوئے اپنے قمیض کے پاکٹ سے بٹنوں والا موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیا۔ مہنگا سمارٹ فون وہ زمین پر مار کر توڑ چکا تھا۔ خان، اس وقت زمر بی بی کو خجستہ کے گھر جانے کی اجازت آپ نے دی ہے؟ التمش خانزادہ نے فون پر زاویار خانزادہ کی آواز سنتے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے دی ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ زاویار خانزادہ کے سرد سپاٹ لہجے پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں خان۔ التمش خانزادہ فون بند کرتے ڈیش بورڈ پر رکھتے اپنی طرف کا شیشہ کھول گیا تھا۔ سرد برفیلی ہواؤں کے تھپڑوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ جلتے تڑپتے دل کو پھر راحت نہیں ملی تھی۔ وہ ان برفیلی ہواؤں سے بھی جل اٹھا تھا۔ ہو گیا سکون؟ مل گئی راحت تمہیں سردار زاویار خانزادہ سے اپنی بےزتی کروا کر؟ زمر خان کی استہزائیہ آواز گونجی تھی۔ آپ کیا چاہتی ہیں زمر بی بی؟ مجھے وہ بتائیں۔ جو کہیں گی میں کروں گا، مگر یہ سب نہ کریں۔ التمش خانزادہ بے بسی سے بولا تھا۔ اس کی آواز میں گڑگڑاہٹ نمایاں تھی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ بے رحمی سے مسکراتے انجان بن گئی تھی۔ آپ جانتی ہیں زمر بی بی آپ کیا کرتی ہیں؟ مجھے چھوٹا دکھانے کے اور بھی طریقے ہیں۔ وہ گاڑی روکتے اس کی طرف مڑتے اپنی سیاہ زخمی نگاہیں اس پر گاڑ گیا تھا۔ زمر خان مسکراتے ہوئے اپنا نقاب اتار گئی تھی۔ التمش خانزادہ کی سانسیں رکی تھی۔ وہ سرمئی آنکھوں میں گہرا کاجل لگائے ہوئے تھی۔ وہ گہرے سانس لیتا اسے دیکھتے خود پر قابو پا رہا تھا۔ دل ان قاتلانہ آنکھوں کے صدقے اس ستمگر کے قدموں میں بچ جانے کو تیار تھا۔ جو میں کہوں گی وہ کرو گے تم؟ زمر خان نے مسکراتے اس کی سرخ آنکھوں میں آنکھیں جھپکتے ہوئے دیکھا۔ آپ کہیں گی جان دے دوں گا زمر بی بی۔ التمش خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہپناٹائز ہوا تھا۔ زمر اس کی بات پر دلکش ہنسی ہنسی تھی، پھر وہ ہنستی چلی گئی۔ آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ہنستی جا رہی تھی۔ التمش خانزادہ کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہو رہی تھی۔ میں تمہاری جان کا کیا کروں گی التمش خانزادہ؟ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے اب ہنس رہی تھی۔ التمش خانزادہ رخ پلٹے سیاہ تاریکی میں اپنی آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے ونڈ سکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ کیا چاہتی ہیں زمر بی بی آپ بتائیں مجھے؟ وہ اسٹیئرنگ پر اپنی مضبوط انگلیاں گاڑے دانت پر دانت جمائے بولا۔ ہاتھ کی رگیں ظاہر ہونے لگی تھی۔ وہ بمشکل خود پر قابو پا رہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، چھوڑ دو یہ کلام۔ وہ اپنی ہنسی روکتے اپنی بات پر اس کی دھڑکنیں روک گئی تھی۔ کیوں؟ وہ اب کی بار دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جما گیا تھا۔ کیونکہ زمر خان تم سے نفرت کرتی ہے، شدید نفرت کرتی ہے، زمر خان چیخی تھی۔ لیکن کیوں؟ التمش خانزادہ جواباً چیخا تھا۔ 3 دن وہ پانی پانی کرتا تھا التمش خانزادہ۔ تم نے اور لالا نے اسے پانی نہیں دیا۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے اب چیخی تھی۔ اس نے آپ کو چھیڑا تھا زمر بی بی، اس کو جانے دیتے؟ التمش خانزادہ دہکتی سانسوں سے گرایا۔ اتنی سی بات پر اسے جان سے مار دیا۔ زمر خان گہرے سانس لیتے وہ رائی تھی۔ اتنی سی بات نہیں ہے، وہ ریپسٹ تھا۔ التمش خانزادہ اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ مگر میرا ریپ نہیں کیا تھا، پھر کیوں مارا اسے؟ مارنا ہی تھا، اس پر اتنا ظلم کیوں کیا؟ وہ پاگل ہوتے چیخ اٹھی تھی۔ زمر بی بی اپنی زبان کو لگام دیں، یہ نہ ہو آپ کی زبان کاٹ ڈالوں۔ وہ اس کی بات پر پاگل ہوتے دھاڑا تھا۔ ہاتھ لگاؤ مجھے التمش خانزادہ، زبان کیا تمہارے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالوں گی۔ زمر آلیان خانزادہ ہوں میں اسی سردار زاویار خانزادہ کی بہن ہوں جس کا نام سن کر تم جیسے مرد خود کو گیلا کر دیتے ہیں۔ وہ بدتمیزی سے بولتے استہزائیہ مسکرائی تھی۔ جس زاویار خانزادہ کے ڈراوے آپ مجھے دے رہی ہیں اس پر دشمن اس لیے نگاہ نہیں گاڑتا کیونکہ التمش خانزادہ چٹان بن کر زاویار خانزادہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔
زاویار خانزادہ کو مارنے کے لیے وہ پہلے التمش خانزادہ کو مارنے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں دہشت صرف زاویار خانزادہ نہیں، التمش خانزادہ کی بھی ہے۔ اگر التمش خانزادہ نہ رہے تو زاویار خانزادہ نہ رہے۔ وہ اس کی طرف پلٹتے، اپنی سیاہ گلاسز اتارتے، اس کی سرمئی آنکھوں میں اپنے سرخ آنکھیں گاڑتے، سرخ آنکھیں سرخ خون اتری آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ زمر اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے اپنی نگاہیں پھیر گئی تھی۔ ادھر دیکھے زمر بی بی، رحم کھانا تھا تو مجھ پر کھاتی۔ التمش خانزادہ اپنی عزت نفس مارتے کئی سالوں سے آپ کے پیچھے خوار ہو رہا ہے۔ آپ نے رحم کھایا بھی تو ایک ریپسٹ پر۔ وہ اسے دیکھتے تلخی سے بولتا پھنکارا تھا، اگر وہ ریپسٹ تھا تو اسے قانون کے حوالے کرتے، بیچ چوراہے پر اس پر گولیاں چلاتے، 3 دن اسے پانی کے لیے تڑپاتے رہے۔ تم اور زاویار خانزادہ ظالم ہو، اور زمر خان ظالموں پر رحم نہیں کھاتی۔ زمر خان نفرت آمیز لہجے میں التمش خانزادہ کو دیکھتے ہوئے گرائی تھی۔ آپ کے رحم کی وجہ سے التمش خانزادہ ظالموں کو سزا دینا بند نہیں کر سکتا۔ جو آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، التمش خانزادہ اسے بدتر سے بدترین سزا دے گا، پھر چاہے وہ ریپسٹ ہو یا نہ۔ التمش خانزادہ برفیلے لہجے میں بولتا، اپنی آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے پلٹتے ہوئے ڈرائیونگ سٹارٹ کر گیا تھا۔ اب گاڑی پہلے سے زیادہ خطرناک انداز میں سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ یہاں پر ایپیسوڈ 50 کا پارٹ 1 ختم ہوتا ہے، اور یہ ایک لانگ ایپیسوڈ ہے، اسے آپ ڈبل ایپیسوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، تقریباً 1 گھنٹے کی ہے۔ تو آپ کا یہ گلہ بھی ختم ہو جائے گا کہ لانگ ایپیسوڈ نہیں دیتا میں۔ تو اسی لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ میں صرف آپ کو سبسکرائب کرنے کے لیے ہی کہتا ہوں۔ اگر آپ جلدی جلدی سبسکرائب کریں گے تو پھر میں بھی جلدی جلدی آپ کے لیے ایپیسوڈ ریکارڈ کروں گا۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔